बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, साल 2024 ख़त्म होने के आइंदा चंद लम्हों में हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी बहस जारी है वो ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, क्या ये नतीजा खेज़ होंगे, इनसे कोई नतीजा निकलेगा या ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। दूसरी बड़ी बहस जो इस मुल्क में इस वक्त जारी है वो ये कि क्या 2025 में इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो जेल से बाहर होंगे या उनका ये साल भी जेल के अंदर गुजरेगा। इसके ऊपर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी सख्त बातें हुई। गो कि उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो रहे हैं उनका खैर मकदम किया, लेकिन बड़ी सख्त बातें और हुई जिनको तहरीक इंसाफ से बहरहाल रिलेट किया जा रहा है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के पहले से में इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन के लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर मियां, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड आई होप कि आप भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त तो मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। 2 जनवरी को अब ये कहा जा रहा है कि तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। 2 चीज़ें सामने आई हैं गुज़िश्ता चंद घंटों में हमारे सामने। एक तो ये कि असीरान की रहाई का मुतालबा किया जाएगा, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया जाएगा कि इन दोनों वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। यही 2 मुतालबात हैं जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने रखने जा रही है, या इसके अलावा भी कुछ हैं चीज़ें जो तहरीक इंसाफ रखेगी हुकूमत के सामने? ये जो 2 मुतालबात हैं ये प्री रिक्विजिट टू द नेगोशिएशन है। ये क्या है? प्री रिक्विजिट टू द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन। जब तक ये 2 मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो मेरे ख्याल से बातचीत ही आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, यानी ये अभी भी प्री कंडीशंस हैं, ये अभी भी प्री कंडीशंस हैं जी, ये अभी भी कंडीशंस हैं। आप ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात अभी बाकायदा शुरू नहीं हुए, ये कंडीशंस इनके ऊपर अमल होगा तो मुज़ाकरात ये मुतालबा जो है ये प्री रिक्विजिट टू द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे कि अगर हुकूमत वक्त चाहती है कि ये मसाइल जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है उनका अगर कोई हल देखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 2 मुतालबात पूरे किए जाएं। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके तो जो लोग इस वक्त डायलॉग कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तब तक शुरू नहीं होंगे जब तक इन 2 मुतालबात के ऊपर अमल नहीं होगा। इस बात को देखिए, बार बार हम दोहरा रहे हैं। जो चीज आके इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं और जो हमारी टीम कह रही है, दोनों में बहुत ज्यादा तजाद है। ये 2 मुतालबात हमने हमेशा खान साहब ने यही रखा कि ये पूरे करें, वरना हम अपना जो मूवमेंट है वो जारी रखेंगे। हम ये समझते हैं ये मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं है इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत की कंटिन्यूएशन का। आज भी जो फिगर्स आई हैं कि मुल्क की शराय तरक्की 0.92%, एग्रीकल्चर वो कम, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो कम, सिर्फ सर्विस सेक्टर में 1.5% ग्रोथ हुई है। इस मुल्क को इसकी बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए इस मुल्क को कम से कम 6 से 7% ग्रोथ सालाना चाहिए। इस इलाके के खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, उनके तरक्की शरायनामा तरक्की जो है वो इस शरह से ज्यादा है। सही। इस मुल्क की पोटेंशियल बेतहाशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी 2 साल हम 6.1% पे रहे। तो मैं ये समझता हूं कि SIFC हो या कोई और हो, जितनी इन्हीं ने वादे किए थे, जो दिखाया था कि हम पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो सब नाकाम रहे। ये बात अपनी जगह वादे रहे तमाम नाजरीन को कि कोई मुल्क
دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر سیاسی استحکام جی نہ ہو۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں اسی کے اوپر ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ویری انٹرسٹنگلی آپ نے یہ جو بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو کنڈیشنز ہیں یہ ہوں گی, ان کے اوپر عمل درآمد, پھر ہی مذاکرات کا عمل شروع ہوگا. حکومت کی جانب سے تو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ پری کنڈیشنز کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کی جو ٹیم بات کر رہی ہے اس میں بڑا فرق ہے. تحریک انصاف کے اندر سے ہم نے بہت لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, جی دیکھیے انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر صاحب, کہ کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات میں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے میرے لیے تو بڑا یہ الارمنگ ہے جو آپ نے اب بات کی ہے کہ یہ تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے دراصل ابھی تک. دیکھیے بات یہ ہے, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مدعے کا حل ہوتی ہیں. اس وقت دو بڑے مسائل ہیں. پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا چارج یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہوئی ہے, 9 مئی کو اس نے یہ کیا, اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ہیں. واقعہ تو ہوا, کور کمانڈر کے ہاؤس گھسے تو, لیکن گھسے کیسے, کون لوگ گھسے؟ دیکھیں دو بیانیے ہیں. اگر میرا بیانیہ سچا ہے تو ان کا بیانیہ غلط ہے, اور اگر ان کا بیانیہ سچا ہے تو میں غلط ہوں. پھر تو میں بہت بڑا مجرم ہوں, پھر تو مجھے سزائیں بھی ملنی چاہیے, سب کچھ ملنی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ واقعہ نہیں کیا اور یہ واقعہ کسی اور نے کیا, اسے کہ ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے, ایک دفعہ کچھ شروع ہو جاتا ہے تو موب کو انسٹیگیٹر کون تھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا انیشلی کون لوگ اندر داخل ہوئے, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر پھر مجھے قطع کلامی کی معذرت, پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 جنوری کو جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اس کو پھر اس میٹنگ کو کیا کہیں گے؟ وہ مذاکرات نہیں ہوں گے, آپ ایک مرتبہ پھر وہی چیزیں وہاں پہ دہرانے کے لیے بیٹھیں گے جی کہ اسیران کو رہا کیا جائے, پھر ہم بیٹھیں گے مذاکرات کے لیے, 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنے, پھر ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے. یہ ہے جی سر. جی دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی جو لوگوں سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے, جب تک وہ اس کے حل کے بنیادی اقدامات کرنے کو تیار نہیں ہے, جو کہ سوال میں نے ابھی آپ سے چند لمحات پہلے اٹھایا تھا کہ بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, اس کے ساتھ دوسرا لے لیجئے. اس ملک میں ایک پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ, وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے. تو چاہیے ٹھیک ہو گیا. فردوس شمیم نقوی صاحب مجھے اور چیزیں ڈسکس کرنی, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ویورز کی کلیئرنس کے لیے آپ ایک مرتبہ یہ ہمیں بتا دیں, اس کا مطلب ہے کہ 2 جنوری یا اس سے پہلے کی جو میٹنگ ہوئی, ابھی تک تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوگ ابھی بھی بیٹھیں گے تو اپنی وہ پری کنڈیشنز گورنمنٹ کے سامنے رکھنے کے لیے بیٹھیں گے, اور 2 جنوری کی میٹنگ تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی میٹنگ نہیں ہوگی. یہ کلیئرٹی آپ دے دیں. میں آپ کو یہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ چیز اگر حکومت وقت کو اور مقتدرہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی تحریک انصاف کی یہ شرط بنیادی شرط کیوں ہے, تو وہ ہمیں سمجھا دیں کہ جی یہ بنیادی شرط تو ہو نہیں سکتی. بھائی اس کے بغیر, ان 2 انکوائریز کے بغیر حل نہیں ہوتا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے قیدی, بھائی آپ نے کیسے کیسے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کیوں جیل میں؟ آپ نے سارے مقدمے ان کے جب بیل ہو گئی اور ان کو دروازے پہ پہنچایا گیا تو ان پہ ایک اور نیا مقدمہ کر دیا. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر یہی رویہ رکھا جائے گا تو پھر بات چیت کس بات کی؟ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ نے آج 500 دن سے زیادہ ہو چکا ہے, آپ کے چارجز نہیں فریم ہوئے, جو چارجز فریم ہوئے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو بیل مل گئی ہے, تو یہ آپ بار بار فریش کیسز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے اوپر 200 کے قریب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ, ایک کیس کا فیصلہ آتا ہے تو 10 اور کر دیتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ تحریک انصاف دراصل یہ مطالبات رکھے گی حکومت کے سامنے اور انہی کے اوپر مذاکرات ہوں گے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے ہی نہیں تب تک جب تک ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے، مذاکرات کن باتوں پہ ہونے، پہلے لیٹس بی کلیئر، پی ٹی آئی کیا کیا چارجز لگا رہی ہے ان کے اوپر کہ مذاکرات کی جن پہ ضرورت ہے. پہلا چارج تو یہ کہ یہ پوری حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور یہ جو فارم 45 اور 47 کا فیاسکو اس کو سالو کرنا ہے. اس کے پاسبل سلوشن بہت سارے ہیں. آڈٹ ہے، جیسے پیٹرن نے کیا تھا اسلام آباد کا، جس کے فیصلے کو روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے دلوا کے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو کمپرومائز ہو چکی ہے، پولیٹیسائز ہو چکی ہے 26ویں ترمیم کے سلسلے میں. اب انصاف کی کوئی امید نہیں رہی ہے اس ملک کے اندر، اس پہ بھی بات چیت ہونی ہے. یہ جتنی آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ جن لوگوں نے آئین کو پامال کیا ہے پچھلے 2 سال میں، ان کے لیے کیا رویہ ہوگا؟ اس سے کہ جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تھے، کیا انہوں نے آئین کو نہیں توڑا؟ ٹھیک ہو گیا، اس کا جواب چاہیے. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے انکانسٹیٹیوشنل سینسس اپروو کیا، تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں. یعنی ہم جو بحث کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، آپ نے تو وہ مدعا ختم کر دیا کہ جی پلیز سر. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کے معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے جس سے ملک میں استحکام بھی آئے اور ترقی ہو. اس پہ بات چیت ہونی. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہم جو بحث کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر لوگ یہ امید یہ کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا، کس کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتری نکلے گی. آپ نے تو کہا کہ سرے سے بھی مذاکرات کا آغاز ہی نہیں ہو رہا. سر مجھے دوسرا بتائیے گا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا 6 جنوری کو عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس کے اندر سزا سنائی دی جائے گی. یہ کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے، یا آپ کی بھی یہ فیلنگ ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ 6 جنوری کو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، فیلنگ تو یہی ہے. میرا تو اپنی چیئرمین سے درخواست ہوگی کہ انہیں اپنے آپ کو تمام کیسز سے اب وڈرا کر لینا چاہیے، دفاع ہی نہیں کرنا چاہیے. اس سے کہ اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا. تو ایسی جگہ دروازہ کھٹکھٹانے سے فائدہ کہاں جہاں سے کوئی انصاف ملنے کی امید ہی نہ ہو. بارات دیکھ چکے، 5 منٹ میں ججمنٹ آتا ہوا دیکھ چکے، وہ بھی 64 صفحے کا. تو اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے ماضی میں وہ قابل ستائش تو نہیں ہے. تو پھر دل خون کے آنسو روتا ہے. پھر یہ جو آپ نے جو گفتگو کی، پھر آپ کو 2025 میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں یا آپ کو ایک اور سال وہ جیل میں رہتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں یا جیل کے باہر ہوتے ہیں، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ضرور کٹہرے میں آ چکی ہے. اور جب تک ہوش کے ناخون نہیں لیں گے، یہ کتنی ممالک میں ہو چکا ہے اور خود اس ملک میں ہو چکا ہے. جب بھی آپ عوام کا مینڈیٹ چرائیں گے اس ملک کے اندر اور اپنے اس بنیادی فالٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے، political uncertainty will continue, instability will continue, there will be no investment in this country. Even جو آپ کے اپنے لوکل لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور یہ کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سانحہ مشرقی پاکستان سے سیکھیں. اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی ہے جو کہ دہشت گردی کا ہے. یومیہ یہ امن کا وقت ہے، لڑائی بارڈر پہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، حل کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر. میرے پاس وقت کم ہے. ایک اور چیز رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک تجویز سامنے آئی کہ
اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز قابل عمل ہے اور اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے, اور اگر یہ تینوں بیٹھیں تو واقعی کوئی سولوشن نکل سکتا ہے؟ میں سیاسی قوتوں کے بیٹھنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں یا بینیفیشریز ہیں. When you are beneficiaries, then you never will decide against yourself. کوئی آدمی بھی اپنے خلاف فیصلہ نہیں سننا چاہتا. نواز شریف کے مسائل کچھ اور ہیں کہ ان کے بھائی نے ان کی کمر میں چھرا بھونکا. آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں نواز شریف پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, آپ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا. تو اب ان کو اپنے بھائی سے بدلہ لینا ہو تو وہ شاید بینیفیشری نہ ہو. آصف علی زرداری صاحب تو ڈیفینیٹلی بینیفیشری ہیں. تو کون آدمی اپنے پیر پہ خود کو لہڑی مارتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بینیفیشری سے بات نہیں, ورنہ اس ملک کا آئین کے تحت ان تینوں جماعتوں کو سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کیا تھا. سر, یہ انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے, اور اگر ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے اور یہ کنڈیشنز رکھیں گے پھر تو کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. سر, ایک ہے بینیفیشری ہونا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جس کے لیے وہ حقدار نہیں تھے. اگر الیکشن ہوتا ہے, ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے, ساری پارٹیاں بیٹھتی ہیں, ملک کے لیے مستقبل کی بات کرتے ہیں, تو نو ون از اے بینیفیشری. آپ کی دیکھیں, اگر یہ مینڈیٹ کے حساب سے لیٹس فار ون مومنٹ پی ٹی آئی کو پاور مل جاتی اور کوئی کرائسس آ جاتا تو پی ٹی آئی would not have been a beneficiary. ایک کوئی کرائسس آتا ہے, چاہے اکنامک آتا ہے, چاہے پولیٹیکل آتا ہے, چاہے سوشل آتا ہے, چاہے سیکٹیرین شروع ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تینوں بڑی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو بینیفیشری تو کوئی نہیں ہے. جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہے, جو پارٹی ان پاور ہے, پارٹی ان پاور کا جو ہے ایک فرض ہے, اس کو ملک کو آگے لے کے بڑھانے کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے, تو وہ تو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن ادھر ان کے کردار میں شک یوں آتا ہے کہ یہ بینیفیشری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشن اس سے ہونی ہے جو اصل میں اقتدار میں ہے, یا جو ان کو سہارا دے کے اقتدار میں رکھا ہوا ہے. پھر سر ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ہائیبریڈ رجیم ہے. ٹھیک, اچھا سر, جو چند ہفتے پہلے ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوں, پھر جو ہے وہ چیزوں کو ایک طرح کا ری سٹارٹ کیا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر معاملات آگے چل کے نیشنل گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو تحریک انصاف بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہونے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیشنل گورنمنٹ بناتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو نئے سرے سے ان کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں, پہلی چیز, why a national government? If certain people do not have the mandate of the people, ہم تو کلیم کر رہے ہیں ہمارا 2/3 مینڈیٹ ہے. اگر ہمارا مینڈیٹ 2/3 ہے تو why not early election, why not an audit of the election? نیشنل گورنمنٹ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ وجہ نہیں ہے کوئی, ریزن ڈیٹر نہیں ایگزسٹ کرتا, ریزن اینڈ ریشنل فار اے نیشنل گورنمنٹ نہیں ایگزسٹ کرتی. Just because somebody doesn't want to hand over power to PTI, نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. بھائی آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیے, 3 ماہ میں الیکشن کرائیے, پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم الیکشن سے تو نہیں بھاگ رہے. نیشنل گورنمنٹ آئے گی تو کتنے عرصے کے لیے آئے گی, اور دنیا میں کب بھانمتی کے کنوے نے ڈیلیور کیا ہے؟ دنیا میں کسی ملک میں بھانمتی کے کنوے نے ڈیلیور کیا نہیں کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو انہی معاملات کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے فردوس شمیم نقوی صاحب, ابھی مجھے جوائن کیا ویڈیو لنک پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے. قادر خان مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مندوخیل صاحب, سب سے پہلے تو ابھی ایک بڑی بحث جاری ہے کہ جو حکومت اور
تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، یہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا صرف وقت کا ضیاع ثابت ہوگا؟ آپ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب سے آپ نے سوال نہیں کیا، کیونکہ میرے ساتھ ایک شو میں اور کئی شو میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں جرنیلوں نے بولا ہے کہ آپ حکومت سے مذاکرات کر لیں، ہم آپ سے ڈائریکٹ نہیں کرتے. نمبر ایک بات تو جہاں وہ جرنیلوں کے کہنے پہ مذاکرات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جو پرواز تھی ان کی 70,000 بلندی پہ جو جٹ طیارہ میں چل رہے تھے، تو اب 2 تاریخ کو وہ جب رن وے پہ آ جائے گی تو اس کے بعد ان کے جو مزید جو چارٹر آف ڈیمانڈ جیسے وہ لیبر یونین یا مزدور یونین پیش نہیں کرتے تو وہ 2 تاریخ کو پیش کریں گے تو پتہ چلے گا. باقی جو 2 کی جو ڈیمانڈ ہے، ایک خان کو رہا کر دو اور ایک 9 مئی اور 26 نومبر کی جو ہے نا وہ جوڈیشل انکوائری، تو یہ 2 جو نا ناقابل وہ ہے منظوری ہے کہ یہ دونوں، کیونکہ اس وجہ سے کہ خان تو مذاکراتی کمیٹی نہیں ریلیز کر سکتی ہے، وہ تو یا انسداد دہشت گردی کا یا نیب کا یا کسی اور عدالت میں ان کا ریلیز ہو سکتا ہے. اور باقی جوڈیشل کمیشن وہ چاہتے ہیں کہ ٹاپ کے 3 ججز میں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ 2 ججز ان کے فیور میں ہے، اور اگر فیور میں نہیں بھی ہوئے تو وہ کنڈیشن کیسے لگا سکتے ہیں کہ فلاں جج کو آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ. ساری فوٹیج، ساری ویڈیو آڈیو کسی کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے، سب کے مد نظر رکھتے ہوئے قانونی شہادت کے آرٹیکل 164 کے تحت ان کو سزائی ہوئی ہے، تو جا کے وہ چیلنج کر دیا عدالتوں میں. اچھا مندوخیل صاحب، ویسے تو دنیا میں ابھی تک جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، میرے علم کے مطابق 40,000 فٹ تک کی بلندی پر جو طیارے ہیں وہ نارملی پرواز کرتے ہیں، اس کے اوپر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. یہ تحریک انصاف کو کون سے خصوصی طیارے پہ آپ نے بٹھا دیا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 70,000 فٹ پہ بھی جو ہے وہ بڑی بہترین فلائٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ بتاؤ کہ 2018 کا الیکشن جو جنرل فیض حمید نے RTS سسٹم بٹھا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کی ہے، اس وقت بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو آفر کیے کہ عمران خان کا دم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جواب میں کیا ملا؟ یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے. پھر 2024 کا جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اس وقت بھی خورشید شاہ صاحب نے ان کو آفر کیے کہ ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. جواب کیا ملا؟ چور ہے، ڈاکو ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کو آفر کیے، جواب کیا ملا؟ اسب تربیت. تو یہ تو جڑ تیارہ ہی ہوا نا تو 70,000 بلندی پہ. نہیں تو اگر یہ سیاسی پارٹی ہوتی یا سیاسی ورکر ہوتے تو سیاسی ورکر اور سیاسی پارٹیاں تو مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. لیکن 2018 میں تو ان کے معاملات فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے مگر فوجی عدالت پسند نہیں ہے، سیویلین سے بات نہیں کرتے ہیں، سیویلین عدالت پسند ہے. 2018 میں تو ان کے معاملات اور تھے. اب کون ہے جو ان کو اس خصوصی طیارے کی سپورٹ بھی دے رہا ہے جس کی بیس پر یہ اتنے بڑی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے نزدیک بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ مطالبات ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اب یہ راستے میں کیوں آ گئے؟ 2018 کے الیکشن کا یا 2018 میں جو جیٹ طیارے کا پائلٹ تھا وہ جنرل فیض حمید تھا، اور جنرل فیض حمید جو پکڑا گیا تو ان کے سارے کرتوت انہوں نے بتا دیے کہ انہوں نے فوجی بغاوت کا کیا پلان بنایا تھا، اپنے آپ کو تھایات آرمی چیف، عمران خان کو تھایات صدر پاکستان، اور کس طرح جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنا تھا، کس طرح پیٹرول بم زمان پر سے پھینکنے تھے، کس طرح شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کرنا تھا. تو اس نے تو انکشافات کر لی ہے. اس وجہ سے جب یہ پائلٹ پکڑا گیا اور ان کا طیارہ جو 2 تاریخ کو رن وے پہ آ جائے گا تو یقیناً یہ مطالبات نہیں ہوں گے، اور مطالبات چھوٹے موٹے ہوں گے تو وہ ضرور مانے جا سکتے. آپ یہ دعویٰ کر رہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب یہ سارے انکشافات کر چکے ہیں ابھی کہ یہ سارے معاملات کی پلاننگ، یہ آپ خبر دے رہے ہیں، آپ یہ اوتھینٹک چیز آپ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جنرل صاحب نے یہ انکشافات کر دی ہیں کہ یہ پلاننگ تھی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں میں کوئی مخبر خاص تو نہیں ہوں کہ آپ کو اوتھینٹک خبر دوں، میں ان کے گھبراہٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں. جو یہ گھبرا رہا ہے، ان کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہے نا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض کے بارے میں جب وہ پکڑا گیا تو کہہ رہے قوم کا اثاثہ ہے. دوسرے دن بولا کہ جنرل فیض کی اوپن ٹرائل کراؤ. تیسرے دن کہتا ہے کہ ہماروں سے کیا واسطہ. تو ان چیزوں سے اور آج جو مذاکرات پہ یہ راضی ہوئے تو بھی اس بات کی نشاندہی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جنہوں نے کرتوت کھیلے ہیں جنرل فیض کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کے، وہ بے نقاب ہو چکا ہے. اس وجہ سے ان کو پتہ ہے ایک شخص نے اگر چوری نہیں کی ہوتی تو وہ کیوں گھبراتا ہے. جب ایک شخص پاک ہے، شفاف ہے، تو ان کو کسی جرم سے تو تعلق نہیں ہے، نہ اس کو گھبرانا چاہیے. یہ جو اتنے گھبرائے ہوئے
کل تک یہ گالی گلوچ کر رہے تھے, ہماری یا نون لیگ کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, آج مذاکرات کے لیے منت اور پاؤں پڑنے میں یہ اتر آیا. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے انکشافات سارے ہو چکے ہیں. لیکن ہم تو بحث یہ کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات ہیں ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو مطالبات آپ کے سامنے آ رہے ہیں میڈیا پر بھی, اسیران کی رہائی کے حوالے سے 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے, یہ مذاکرات کے لیے آج بھی ہماری پری کنڈیشنز ہیں. دیکھیں یہ پری کنڈیشن تو آج مجھ سے دستخط کر کے لین کا نہیں منظور ہوگا. یہ جتنا مرضی ہے پرواز 1,40,000 فٹ پہ لے جائے, یہ تو نہیں ہوں گے اس کے, اس وجہ سے کہ مذاکراتی ٹیم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے عدالت کے اس کی ریلیز آرڈر داخل کرے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے, میں قانون کے طالب علم کے حصے سے آپ بتا دوں, قانون شہادت کا آرٹیکل 164 کلیئر ہے کہ کوئی ویڈیو آڈیو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو شیئر کی ہے, وہ اگر جعلی ہے تو الگ بات ہے. اس جعلی کے لیے انہوں نے کوئی اس کی فورنزک کا کوئی کمپلین بھی نہیں کی ہے, تو جب وہ اصلی ہے تو اسی بیس پہ تو یہ فوجی عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ شکر کرے کہ 2 سال 3 سال سزا ہوئی ہے. یہی کہ لوگ جو ٹرمپ کے لوگ تھے, ان کا پیٹی بھائی ٹرمپ کے جو لوگ تھے جنہوں نے کیپٹل ہل پہ جو فوجی تنصیبات بھی نہیں تھے ان پہ حملہ کرنے والے کو 19 سال سزا ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتا دے کہ یہاں تو فوجی تنصیبات ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر مقدمات جو ان کو سزا ہوئی ہے 2 سال سے 10 سال تک, یہ اگر دہشت گردی کی عدالت میں ہوتے تو ان کو 25 سے 50 سال سزا ہوتی. تو میں آپ کے توسط سے ان کی والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے ان کے بہکاوے میں تو آ گئے جنہوں نے پاکستان سر پہ اٹھایا, لیکن آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے, ان کی اپیل نہ کرے کیونکہ اپیل میں سزا بڑھ بھی سکتی ہے, یہ بھی قانون ہے. اچھا, یہ جو ملٹری کورٹ سے جو سزائیں ہوئی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اپیل میں اگر یہ لوگ جائیں گے تو ان کی سزائیں مزید بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں سزا تو یہی ہوتا ہے نا, اپیل تو یہی ہوتا کہ سزا ختم بھی ہو سکتی ہے, سزا بڑھ بھی سکتی ہے. اتنے سارے شواہد جو آپ کے چینل دوسرے نے سب کو دکھایا, جس کو انہوں نے جعلی بھی نہیں قرار دیے, خود اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے, تو اسی ریکارڈنگ کی بیس پہ تو سزا بھی ہے. تو یہ اگر ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, تو یہی ساری چیزیں ایویڈنس ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں ایویڈنس ہے, ان کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا, جعلی بھی نہیں کہا, تو آپ مجھے بتا دو تو پھر سزا سے کون بچا سکتے ہیں؟ اچھا مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا, چلیں گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے یا مذاکراتی کمیٹی کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان تمام لوگوں کو ریلیز کر دے, لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے, اس میں کون سی غلط چیز ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. گورنمنٹ کو اس میں یا پیپلز پارٹی کو اس میں کیوں لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو اس وقت ہوتا کہ کئی یا کہ اس انکوائری میں ابہام شامل ہوتا. آپ مجھے بتاؤ, عمران خان کا اپنا بانجا احسام نیازی جو پتلون لہرا رہا تھا, خود ویڈیو بنا رہا تھا, اس میں کیا انکوائری ہوگی؟ اس میں کیا انکوائری ہوگی کہ عمران خان کا بانجا ہے؟ اس میں کیا انکوائری ہوگی کہ یاسمین راشد صاحبہ نے جو ویڈیو بنایا, جو تقریر کی ہے, اور وہ جھوٹی بھی نہیں ہے, نہ ان کو جھوٹی قرار دیا, اس کی کیا انکوائری ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایک لوگ جو کرنل شیر خان کو مجسمہ پٹخ کے مارا, کیا ان لوگوں کو انہوں نے شناخت کے بعد یہ کہا ہے جو تصویریں آئی کہ ہمارے لوگ نہیں ہے؟ انہیں تو ایک بھی آدمی نہیں نکالا. جب ایک آدمی نہیں نکالا تو جوڈیشل انکوائری کس چیز کی؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جوڈیشل انکوائری چاہتا ہے ٹاپ کے 3 ججز میں, سب کو پتا ہے کہ ٹاپ کے 3 ججز میں 2 ان کی حمایتی ہے, وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے. آپ مجھے بتا دو کہ جب وہ سب کو پتا ہے کہ 2 ججز ان کی حمایتی ہے, وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے, اور اگر ان کے خلاف بھی دے دیا ہے تو ان کی بھی کارٹون بنا کے سوشل میڈیا پہ ادا کر لیں گے. تو میں یہ کروں گی, یہ دونوں مطالبے ان کے بے سرے ہیں. دونوں مطالبے این آر او ہے جو مانگ رہا ہے, منہ پہ تو کہتے ہیں این آر او نہیں مانگتے, تو یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمران خان کے مقدمات ختم کرو, تو یہ انکوائری کمیٹی, یہ جو مذاکراتی کمیٹی یہ ختم کرے گی, ان کے پاس اختیار ہے نہیں. لیکن چلیں اس چیز کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ کے 3 ججز میں آپ کے بقول 2 وہ ہیں جو تحریک انصاف کے حمایتی ہیں, اور وہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیں گے. تو اس کے اوپر آپ بحث کر لیں, آپ ان کو شامل نہ کریں, آپ اور ججز پر مشتمل کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کم از کم وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ اپنی پسند کے ججز کو نہیں یہ کہے کہ جوڈیشل انکوائری کسی بھی جج کے اوپر بنا دے, تو یہ بات تو قابل قبول ہے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا, جوڈیشل کمیشن تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ابہام شامل ہو. آپ مجھے بتاؤ, یہ ساری فوٹیج ویڈیو تو آپ نے بھی دیکھے ہیں, تو اس میں ابہام کا ہے. ہوا کیا احسام نیازی نہیں ہے, اس کا ہم شکل مندوخیل ہے.
کیا اس کا جو نا ام شکل کوئی اور آدمی ہے؟ یہ عوام ہوتا نا تو یہ تو سب تسلیم کرے، یہ تو سب لوگ ان کے اپنے ہیں. اگر کسی سے انکار کیا ہے کوئی یہ ویڈیو غلط ہے، جعلی ہے، یا کسی نے گورنمنٹ نے بنا لی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب سب کچھ صحیح ہے تو اسی بیس پہ تو سزا ہوئی ہے. آپ مجھے بتاؤ ٹرمپ کے لوگوں نے جو کیپٹل ہل پہ کیا ہے وہ انہی شواہد کے اوپر تو سزا ہوئی ہے ان کو 19 سال. اچھا مدوخیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا 2-3 مرتبہ، ابھی آئندہ چند روز میں ٹرمپ ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار ہوں گے وائٹ ہاؤس میں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح جو رچرڈ گرینیل کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، بڑا ایک ریجڈ سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے، اور جو ماضی میں ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملات رہے ہوئے ہیں، جو تعلقات رہے ہیں، ان کی بنیاد پر آئندہ دنوں میں حکومت پر عمران خان کی رہائی کا پریشر بڑھ سکتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ جی بالکل بڑھ سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کے تعلقات کے ٹرمپ سے، آپ نے بتایا کہ جب عمران خان نے ٹرمپ سے ملاقات کی، ان کے وزیر مشیر سارے لائن پہ کھڑے ہو کے ہار پھول پہنا رہے تھے جیسے وہ حج سے آئے، اور 10 دن بعد مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر لی ہے اور ڈکار تک نہیں لیے، انہوں نے ایک آدھے گھنٹے کے احتجاج کیے ختم. تو اگر یہ تعلقات ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اس کے بعد جو اسرائیل کی ٹی وی اور اسرائیل کے اخبارات عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہے جو ہمارے لیے راستہ بنا سکتا ہے. دوسری بات یہ بتاؤں کہ امریکہ 2 باتیں کرے، یہ امریکہ نہیں بلکہ امریکہ جو اس کا مشیر ہے، اب یہ امریکہ جب ٹرمپ الف اٹھائے گا تو ان کی کیا پالیسی ہوئی الگ بات ہے، مگر اگر ان مشیر کے آپ الفاظ کی بات کریں، یا جو بائیڈن کی حکومت نے جو پاکستانی اداروں پہ میزائل ٹیکنالوجی پہ پابندی لگائی، تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہ تو سیدھی بات ہے کہ یہ ان کا نشانہ جو ہے نا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. عمران خان تو ایک بہانہ ہے. اچھا مدوخیل صاحب پھر یہ بتائیے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ پری کنڈیشنز ہیں یا یہ مطالبات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ تو کسی طور تسلیم نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے جو کمیٹی ہے حکومتی کہ وہ ان کو ریلیز کر سکے، اور جو تحریک انصاف جن ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کسی طور پہ رضامند نہیں ہوگی، تو پھر پولیٹیکل ٹیمپریچر اس کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ڈاؤن نہیں ہوگا، چیزیں اسی کشمکش کا شکار رہیں گی. دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی بات کی، اگر ان کا یہی جیٹ طیارہ 70,000 فٹ بلندی پہ پرواز کر رہا ہوگا تب تو کم نہیں ہوگا. اگر ان کا طیارہ رن وے پہ ہوتا رہتا ہے اور ان 2 کنڈیشن سے آگے کنڈیشن ہوتے ہیں، مثال 10-20 کنڈیشن ہوتا ہے، اس میں آدھے مانے جائیں گے، آدھے جو نہ مانے والے وہ نہیں مانے جائیں گے، اور باقی جو 2 کنڈیشن فی الحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشنز کے اوپر بات کریں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں، بیٹھیں پھر مذاکرات ہوں گے تو پھر الیکشنز کے اوپر ہوں گے، فارم 47 کے اوپر ہوں گے، 26 جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات، میں فردوس شمیم نقوی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو ان کے اوپر ہوں گے، کنڈیشنز یہ ہیں کہ ایران کو رہا کریں، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. دیکھیں مذاکرات کے اوپر کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، یہ اگر کسی عقلمند آدمی کو یا سیاسی ورکر یا سیاسی رہنما ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز ہونا چاہیے، مذاکرات پہ جو 2 فریق آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری یہ مطالبات ہے، کنڈیشن نہیں ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں. اب یہ مطالبات ہے، حکومت اپنی مطالبات سامنے کی، پھر اس میں گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہوتی ہے. لیکن میں آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے ورکروں کو یا عمران خان کو رہا کر دو، آپ مجھے بتاؤ یہ اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی نہیں ہے، یہ اختیار تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ جن شہداؤں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے ان کی لواحقین کے پاس اختیار ہے، جو ان کے پیاروں کو انہوں نے بیرمتی کیے، پٹاخ کر کے ان کے مجسمے اور ان کی تصاویر توڑے ہیں، تو یہ اختیار تو آرمی چیف کے پاس بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ مطالبہ کون حل کرے گا؟ یہ مطالبہ یہ عدالتوں سے جائے، عدالتوں میں ثبوت پیش کرے، جو حکومت کے پاس ثبوت ہے یا فوج کے پاس ثبوت ہے وہ اپنے ثبوت دیں گے. ان کے وکیل اپنے ٹاک شو چھوڑیے، جا کے کیسز لڑے، اور کیسز کے بعد جا کے اگر وہ گورنمنٹ کے یا فوج کی دلائل میں ثبوت نہ ہو یا ان میں صداقت نہ ہو تو یقیناً یہ جی جائیں گے، لیکن یہ شارٹ کٹ ریلیز آرڈر ان کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اچھا مدوخیل جی اب یہ بتائیے گا کہ ابھی چند روز قبل رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے ایک تجویز آئی کہ ملکی معاملات کے حل کے لیے زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا، یہ بیٹھیں گے تو سولوشن نکل سکتا ہے. آپ کو ایک تو پریکٹیکلی یہ ممکن لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ بیٹھیں مسائل کے حل کے لیے، اور دوسرا ان کیس یہ بیٹھتے ہیں تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل رانا ثناء اللہ صاحب نے درست کہا، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے.
میں آپ کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی گارنٹی دیتا ہوں اور اپنی لیڈر آصف علی زرداری صاحب تو اس بات کی قائل ہے مذاکرات کے, تو یہ دونوں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے. کیا یہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھ کے 20-70 ہزار بلندی پہ پرواز کر رہا ہے یہ بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ انہیں جو خواہش کی مولانا فضل امان کو بلاؤ میرے پاس, اختر مینگل کو بلاؤ, محمود خان چکزئی کو بلاؤ, او بھائی تم کون ہو, جرم میں تم سزائے یافتہ ہو, تم لیڈران کو بلا رہے ہو جیل میں. پھر مولانا صاحب کا جواب سن لیا آپ نے میڈیا کا, اس نے بولا جب آفر کریں گے تو سوچا جائے گا کہ ملاقات کرے کہ نہ کرے. اس نے تو ایسی حکم دے دی کہ تینوں بڑے جو ہے نا میرے پاس آ جائے. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ملاقات کے لیے تیار ہوں گے؟ بالکل, میں پورا وضاحت کے ساتھ اور پورا کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیڈر جو ہے نا وہ ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سیاسی ڈائلاگ پہ ہماری یقین ہے اور ہمیں تجدید. میں ان سے پوچھے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لیڈر کبھی منع نہیں کرے گا. لیکن بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب بھی بیٹھنے کو تیار ہوں گے, یا وہ یہ کہیں گے پہلے میرے کیسز ختم کرو پھر بیٹھوں گا, جب کیسز ختم ہوں گے جو کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر کیا بیٹھنا ہے. اچھا, ویسے مندوخیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے اگر حکومت عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل کا بات نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اس کو ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے سب جیل اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا, اور ابھی حال ہی میں بشرا بی بی کو سب جیل کے طور پہ انہوں نے رکھا, مگر وہاں پہ بھی ان کو سکون نہیں آیا, بولا نہیں مجھے جیل بھیج دی. جب جیل بھیج دی ہے تب جا کے ان کو یاد آ گیا کہ جیل کیا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے ان کو اس کا گھر سب جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے, یہ تو حکومت کے اختیار میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو نا اس وقت ممکن ہے کہ یہ, اور مجھے پورے یقین ہے, آپ کی بات سوال کا جواب, مجھے پورے یقین ہے کہ یہ ٹیمپریچر کم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, پہلے تو وہ گالی گلوچ کرتے تھے یہ تو چور ہے ڈاکو ہے, تو کیا یہ ان سے پوچھو کہ ابھی ہم لوگ شریف بن گئے جو آپ ہم سے مذاکرات کرے ہو, تو یا تو ٹیمپریچر کم ہوا ہے. اس کے بعد یہ ڈائلاگ بھی آ گئے, پہلے 2 سخت مطالبات رکھے, ابھی 25-30 مزید مطالبات رکھیں گے, تو اس میں کچھ مانے جائیں گے کچھ نہیں مانیں گے. تو یہ ڈائلاگ بازی, یہ ٹیمپریچر تو مذاکرات کا ایک قصہ ہے, اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے, 2 فریق تھوڑا آسمان کے ساتھ اچھلتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ زمین پہ آ جاتے ہیں. اچھا مندوخیل صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اندر پہلے تو خبریں چلیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاملات سم ہاؤ سیٹل ہو رہے ہیں, پھر اچانک یہ خبریں سامنے آئیں کہ نہیں پیپلز پارٹی ابھی بھی جو حکومت کی طرف سے تجاویز ہیں ان کے اوپر اتفاق نہیں کر رہی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات بدستور موجود ہیں. ایز آف ناؤ ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان, کیونکہ بلاول صاحب تو پوری دھلائی کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی, آپ کو یاد ہو کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب 2024 کا الیکشن ہوا تو خورشید شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کو آفر کیے کہ آپ کی اکثریت ہے, ایز اے آزاد کینڈیڈیٹ بھی آپ کے لوگ ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جواب کیا ملا؟ اسب تربیت. لیکن پھر اس کے بعد ہم اگر مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ اسمبلی یا حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی, اور یہ ملک اس متعمل ہو نہیں سکتا تھا کہ 70 ارب روپے پھر الیکشن پہ خرچ کیا جائے. تو یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. لیکن اس کے بعد حکومت کے ساتھ ہمارے جو خدشات ہیں, یقیناً ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے معاہدہ نہیں کیے, ہم نے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ کیے, اور سیاسی پارٹی کے بیچ میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے ہماری رہنماؤں کے ساتھ تو یقیناً ہم آواز اٹھاتے ہیں. پہلے پنجاب میں ہمارے جہاں ایم پی ایم این اے ان افسران کو لگایا گیا جو پیپلز پارٹی تھے. اس کے بعد جا کے 1991 کے واٹر ایکٹ کے برخلاف وہ انہوں نے اعلان کر دیے کہ ہم دریا سندھ سے 6 نہریں نکالیں گے. آپ مجھے بتاؤ, ماضی میں بھی تو کالا ڈیم کا جو ہے نا اعلان ہوا تھا, پھر کیا بنا وہ بنا؟ آپ مجھے بتاؤ کہ دریا سندھ پہلے خشک ہے, پہلے سندھ کی زمینیں بنجر بن چکی ہے, وہاں اگر 6 نہریں نکال دے تو بچتا کیا ہے؟ تو بلوچستان حکومت کو اعتماد میں لے لی ہے. تو یہ گلیش, اور پھر جو 21 لاکھ کا جو گھر جو 90% سندھ پانی میں ڈوب گیا, وہاں بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلان کیا مکانات کی, اس کے لیے وفاقی حکومت نے فنڈ کا جو ذکر کیا وہ فنڈ نہیں دیا. اور سب سے بڑھ کر یہ جو موٹر وے کی پارٹی ہے, آپ مجھے بتا دو کہ سندھ اور بلوچستان میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے, اور پنجاب میں کتنی موٹر وے ہے. تو یہ بھی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ موٹر وے اپنے صوبے میں جو آپ کی حکومت ہے وہاں تو نہ کھیلے, یا ساری مرات یا اگر سی پیک ہے یا چائنیز کمپنیاں ہے, یہ ساری چیزیں آپ اپنے جہاں آپ کی حکومت ہے, حالانکہ صوبہ ہمارا بھی ہے جہاں ان کی حکومت ہے, وہاں یہ سارے جو نا وہ انڈے جو نا ایک ٹوکرے میں اکٹھے کرے. تو ہمارے بھی حق ہے کہ ہم آپ سے بحث کریں کہ باقی پاکستان بھی آپ کا ہے. نہیں تو پھر حکومت آپ کے نزدیک کیوں یہ کنسرنز ایڈریس نہیں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے؟
کریں گے بالکل کریں گے. نہیں کریں گے تو ہم نے کندھا یوں کر کے دڑام سے منہ پہ بل گریں گے. حکومت آپ بے فکر ہو جاؤ. حکومت جو ہے نا یہ نہیں کریں گے. اس کو پتا ہے حکومت کو اچھی طرح کی پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے تو دڑام سے منہ کے بل گرے گی. اور پھر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ دڑم سے گرے اور پیپلز پارٹی ایسا کچھ کرے؟ کیونکہ نہ تو پنجاب میں آپ کے ریزرویشنز ایڈریس ہو رہے ہیں, وفاق میں آپ کے ریزرویشنز ایڈریس نہیں ہو رہے, آپ کے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بڑے فیصلوں کے اندر ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لے رہی, اور یہ جانتی بھی ہے حکومت کہ آپ لوگ اگر سائیڈ پہ ہٹتے ہیں تو حکومت کا جو قائم رہنا ہے وہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے اگر حکومت چاہتی ہے, پنجاب کی حکومت یا مرکزی حکومت کے پیپلز پارٹی کو نہ منانے کا, تو یقیناً ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کے اوپر غور کرے گی. اور ابھی تو مذاکراتی ٹیم چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں. اگر وہ واقعی وہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا ہمارے جو خدشات ہیں ان کو دور نہیں کرنا چاہتے, تو یقیناً ہمیں الگ ہونا پڑے گا. ہم پہلے بھی مجبوری میں ان کا ساتھ دیے کیونکہ پی ٹی آئی نے انکار کیا ہے. اب ہماری ایسی مجبوری نہیں ہے کہ یہ ہمیں تھپڑ مارتے رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. آخر میں مختصراً بتائیے گا, آپ 2025 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری تو خواہش ہے کہ آج ہی وزیر اعظم بن جائے بلاول صاحب. یہ تو ایک ورکر کی حیثیت سے میری خواہش ہے, لیکن یہ جو پروسیس ہے یقیناً اس وقت تو ہماری وہ اکثریت نہیں ہے جو بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائے. اگلا الیکشن ہو جائے تو پھر شاید ہمیں امید ہے کہ ہماری اکثریت تو آ جائے گی اور بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, لیکن فی الحال جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تو ہم نہیں بن سکتے. چلیں, بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آئندہ سال ہمارے اس ملک کے لیے تمام معاملات کی بہتری کا سال ہو. میں حیدر حیات خان اور انسائیڈ کی ٹیم آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.